हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मक़दम, वेलकम और स्वागत है। मीडिया स्टार वर्ल्ड आज से एक नई शुरुआत कर रहा है। मौजूदा दुनिया की सियासत को, जिसमें अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के सामने लाचार नज़र आ रही हैं, को समझने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी को सही तरीक़े से और सही रुख से समझना बहुत ही अहम मरहला है। अब से पहले मीडिया स्टार वर्ल्ड ने आयतुल्लाह ख़ामेनी की अहम तकरीरों को उर्दू डबिंग के साथ आप तक पहुंचाया है, जिसे आपने बहुत पसंद किया है। हाल ही में लेबनान के अलमनार टीवी ने आयतुल्लाह ख़ामेनी की लीडरशिप में इस्लामी कल्चर यानी इस्लामी संस्कृति और तहजीब की बहाली के मुख्तलिफ मराहिल यानी डिफरेंट फेजेस को तफसील से पहुंचाने के लिए अरबी ज़बान में 9 किस्तों में अल-क़ायद वल मशरू अल-हज़ारी नाम की डॉक्यूमेंट्री ब्रॉडकास्ट की है, जो अरब दुनिया में काफ़ी मकबूल हुई है। मीडिया स्टार वर्ल्ड आपको इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म की सभी 9 किस्तें पेश करेगा। इनमें से पहली किस्त आज पेश की जा रही है। आने वाली 8 और किस्तें हर मंगलवार यानी ट्यूसडे को 2 बजे पेश की जाया करेंगी। इस डॉक्यूमेंट्री में आयतुल्लाह ख़ामेनी की शुरुआती ज़िंदगी से अब तक की खिदमात और नज़रियात और कोशिशों को एक साथ लाकर आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की गई है, जिनके नतीजे में दुनिया की तमाम शैतानी ताकतें आज मजबूर नज़र आ रही हैं। वीडियो ज़रा लंबी है, इसके लिए बाकायदा वक्त निकाल कर देखें, इससे आपकी जानकारी में बहुत इजाफा होगा, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं आयतुल्लाह ख़ामेनी की लीडरशिप में इस्लामी कल्चर और तहजीब की बहाली के मुख्तलिफ मराहिल के बारे में अलमनार टीवी के ज़रिए तैयार की गई ख़ास डॉक्यूमेंट्री का पहला हिस्सा। हम समझ रहे थे कि ईरान में हमारा काम आसान होगा। हमने ये समझ रखा था कि हमें बस इनक़लाब इस्लामी के रहबर आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद अली ख़ामेनी की शख्सियत के बारे में, उनकी सीरत या सवानाए हयात को लेकर कुछ रोशनी डालनी है। लेकिन हमें मरहलावार इस बात का इदराक होना शुरू हो गया कि आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद अली ख़ामेनी की शख्सियत और इस्लामी माशरा और तहजीब जिसकी वो रहबरी कर रहे हैं, आपस में कुछ इस तरह से मिले हुए हैं कि उन्हें किसी भी तरह अलग नहीं किया जा सकता। हल्क़े अव्वल इंक़िलाब इस्लामी است، بعد تشکیل نظام اسلامی است، بعد تشکیل دولت اسلامی است، بعد تشکیل جامعه اسلامی است، بعد تشکیل امت اسلامی. این یک زنجیره مستمری است که به هم مرتبطه. देखें, अभी एक बोर्ड हमारे सामने है। अगर इस बोर्ड को हम अलग और टुकड़े टुकड़े की सूरत में देखें, इसके बहुत से पहलुओं को हम नहीं समझ सकेंगे। हम इस बोर्ड को इसी वक्त समझ सकेंगे जब हम एक मुनासिब फासले से इसको देखें। ईरान के शहर मशहद मुक़द्दस में इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन की मंजिल मकसूद उनका हरम है। लेकिन साथ ही साथ ये शहर सैयद अली ख़ामेनी की जाए पैदाइश भी है। कहा जाता है कि इमाम रज़ा के रोज़े में हर ज़ायर की 3 हाजात ज़रूर पूरी होती हैं। इन 3 हाजतों में हमारी अहम हाजत ये थी कि हम इस बात को समझ सकें कि इस्लामी तहजीब की तामीर नौ का तसव्वुर कैसे और कब सैयद अली ख़ामेनी के जहन में उभरा। यहाँ आक़ाए ख़ामेनी का घर था और कुछ थोड़ा आगे ख़याबान खुसरविया 9 से पहले एक गली है। गली के शुरू में एक छोटा पुराना घर है। वो इनके बाप का घर है। लिखा है बैते मरहूम सैयद जवाद ख़ामेनी। रहबर मुअज़्ज़म हाफ़िज़हुल्लाह ताला की जवानी में इनके वालिद मोहतरम मशहद मुक़द्दस के उलमा में से एक थे। बाजार के अंदर कदीमी मदरसा सुलेमानिया के साथ एक मस्जिद में पेश नमाज थे। 1940 में जब सैयद अली ख़ामेनी की उम्र अभी सिर्फ 10 साल थी, आपने उलमा का लिबास, अमामा और अबा क़बा ज़ेब तन कर लिया था। तो उसी वक्त से ही उन्होंने इस्लामी तहजीब और उसके आला अक़दार को अपनाना शुरू कर दिया था। अवलन अदियान हदफ
خودشون رو عدالت قرار دادن به شهادت قرآن. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. تنقیدی نقطہ نظر و تعمیری سوچ یعنی دو مختلف زاویہ نگاہ رکھتے ہیں، اور یہ تبدیلی کی سوچ اور شعور شروع سے ہی اس شخصیت کے بانگپن میں دکھائی دیتی ہے۔ جس وقت وہ حوزہ علمیہ میں تحصیل علم کے درمیانی مرحلے میں تھے، اس وقت بھی یہ خصوصیت نکھرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ گزشتہ صدی میں 50 کی دہائی ایرانی بادشاہ محمد رضا پہلوی کے ظلم و ستم، عوامی غربت اور ملک پر غیروں کے تسلط و قبضے کا دور کہلاتا ہے۔ سید علی خامنائی نے اس وقت کے وزیر اعظم محمد مصدق کا سیاسی دور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس دور کے تجربات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ کاشانی جو اس وقت پارلیمنٹ کے اسپیکر تھے، ان کی کوششوں اور عوامی دباؤ نے شاہ کو مجبور کیا کہ وہ مصدق کو وزیر اعظم تسلیم کرے۔ مصدق حکومت نے سماجی اور سیاسی سطح پر اصلاحات کا آغاز کیا اور ان میں اہم اقدام ایران کے تیل کو قومیانہ تھا۔ نیز ہر شعبے میں برطانوی تسلط اور مداخلت کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برطانیہ کا جو بھی خالص منافع تھا، اس کا 16% ایران کو دیا گیا اور تقریباً 84% برطانیہ کا تھا۔ آپ اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ حقیقت میں برطانیہ کے مفادات کس حد تک خطرے میں تھے۔ تاریخ میں ہے کہ جب مصدق تیل کی صنعت کو قومیانے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے تجویز دی کہ ہر ایک بیرل تیل کی فروخت پر ملنے والے ڈالر کا 25% ہمیں دیا جائے۔ اس تجویز کو انہوں نے غیر منصفانہ قرار دیا۔ یہاں آیت اللہ سید ابو القاسم کاشانی تھے جو پوری قوت کے ساتھ محمد مصدق کے فیصلے کی حمایت میں کھڑے ہوئے، جنہوں نے مشہد مقدس میں 2 شخصیات کو عوامی مہم چلانے کی ذمہ داری سونپی۔ ان میں سے ایک جوان عالم دین سید علی خامنائی تھے جنہوں نے بڑھ چڑھ کر ان کا ساتھ دیا۔ آیت اللہ کاشانی کی کوششوں سے ارادہ یہی تھا کہ تیل کی صنعت کو قومیہ لیا جائے۔ واضح تھا کہ شاہ اور بالخصوص برطانیہ جس کے قبضے میں ہمارا تیل تھا، اس تجویز کی مخالفت کریں۔ جب مصدق نے لبرل سیاسی جماعتوں اور لوگوں سے اپنی قربتیں بڑھانا شروع کی تو آیت اللہ کاشانی نے مصدق کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیا۔ او در مقابله با انگلیس ها ایستاده بود و به آمریکایی ها اعتماد کرده بود. امیدوار بود که آمریکایی ها به او کمک کنند. با اونها روابط دوستانه ای داشت، به اونها اظهار علاقه میکرد، شاید اظهار کوچکی میکرد. آیت اللہ کاشانی زور دیتے تھے کہ امریکیوں پر اعتماد نہ کرو اور بعض ایجنٹوں سے حکومتی معاملات میں کام نہ لیں، لیکن افسوس کہ جناب مصدق نے ان نصیحتوں پر کان نہیں دھرا۔ دوسری جنگ عظیم کے زخموں سے چور برطانیہ مصدق حکومت کے ایرانی تیل قومیانے کے فیصلے کو روکنے میں ناکام رہا، لیکن پھر 1953 میں برطانوی حکومت نے امریکی خفیہ اداروں کی مدد سے مصدق حکومت کا تختہ پلٹ دیا اور مصدق کو نشان عبرت بنا دیا۔ اور آخرکار 28 مرداد کی بغاوت کے ساتھ انہوں نے مصدق کی وزارت عظمیٰ کا خاتمہ کر دیا۔ یہ بغاوت امریکہ اور برطانیہ کی مشترکہ کوششوں سے کامیاب ہوئی۔ اس بغاوت کی دستاویزات کو امریکی اور برطانوی حکام نے بغاوت کے 30 سال بعد شائع کر دیا۔ مصدق کے خلاف امریکی انٹیلیجنس کی کامیابی نے ایران کو ایک برطانوی موکل سے امریکی گاہک بنا ڈالا۔ اس طرح ایران خطے میں ایک امریکی اڈے میں تبدیل ہو گیا۔ عنصر اصلی کودتا در تهران یک فرد آمریکایی بود، اسمش هم معلومه، شخصش هم مشخصه، بنده هم کاملا اطلاع دارم، تو کتاب هم نوشتن. بعد که کودتا رو به ثمر رسوندند و شاه رو که فرار کرده بود برگردوندن اینجا، شدن همه کاره کشور، یعنی زمام اختیار کشور رو در دست گرفتن. جنرل زاہدی نئے وزیر اعظم اب ایک ہیرو کے طور پر ابھر رہے ہیں۔
مصدق کی نیم قومی حکومت کی ناکامی کا مشاہدہ کرنے کے ساتھ ساتھ جوان عالم دین سید علی خامنائی مسلم ممالک میں ہونے والی تبدیلیوں کا بھی بغور جائزہ لے رہے تھے۔ فلسطین پر صہیونی یہودیوں کا قبضہ، مسلم ممالک میں بدعنوان حکمرانوں کے ذریعے غیروں کا تسلط اور خطے میں سامراج مخالف انقلابی تحریکیں بھی ان کی نگاہوں میں تھیں۔ آج معلومات کی بآسانی دستیابی کی وجہ سے ہم سب امریکہ کو جانتے ہیں، برطانیہ کو سمجھتے ہیں، عربوں اور دنیا کو دیکھتے ہیں، لیکن ماضی میں رہبر معظم کی جوانی کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ اپنے زمانے میں دنیا سے آگاہی رکھتے تھے۔ اس زمانے میں انہوں نے کشمیر کے بارے میں پڑھ رکھا تھا، ہندوستان کے متعلق معلومات رکھتے تھے، اسی طرح عالم اسلام کے تمام حالات سے آگاہ تھے۔ دنیا میں رونما ہونے والے انقلابات سے حاصل شدہ تجربات سید علی خامنائی کے مطالعے میں تھے۔ عالمی ادب و ثقافت کے بارے میں کتابیں پڑھنے سے ان کی دلچسپی میں اضافہ ہوا۔ که شما اگر رمان‌های قرن 19 فرانسه را بخونید کاملا نشانه این انقلاب‌ها و این مرارت‌ها و این محنت‌ها و این تلخی‌ها برای مردم فرانسه رو تو این کتاب‌ها خواهید دید، از جمله کتاب‌های ویکتور هوگو و بالزاک و دیگران۔ در شوروی یه جور دیگه، در شوروی اون هدفهایی که ترسیم شده بود که هدفهای اون عقیدتی بود، ایدئولوژیک بود، اون تحقق پیدا نکرد. اصلا حکومت شوروی حکومت مردمی است، حکومت توده‌ای است، اصلا سوسیالیست. اون حکومت توده‌ای مردمی متکی به حرکت مردم و متعهد به نیازهای مردم. این از همون سالهای اول نقض شد، یعنی بعد از تقریبا 5-6 سال بعد از 1917 که سال انقلاب شوروی است، 5-6 سالی که گذشته بود راه عوض شد. مردم از محاسبات دولت به معنای حقیقی کلمه حذف شدن۔ ایران اور خطے میں رونما ہونے والے واقعات اور عالمی انقلابات کے تجربات نے سید علی خامنائی کے اس یقین کو مزید پختہ کر دیا کہ اسلام ہی وہ واحد ضمانت ہے جو اسلامی انقلاب کو اپنے مقصد سے دور نہیں ہونے دے گی۔ یکی از هدفهای مهمی که در این انقلاب‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد این است که اسلام از محوریت خارج نشه. اسلام محور باشد، فکر اسلام، شریعت اسلام باید محور باشد. سید علی خامنائی نے اپنی جوانی کا ایک حصہ مشہد مقدس کے مدرسہ سلمانیہ میں بسر کیا، جہاں جا کر ہمیں معلوم ہوا کہ 1953 میں سید نواب صفی سے ملاقات کے بعد ان کی فکر و سوچ نے سیاسی و جہادی جدوجہد کی پختہ یقینی سمت اختیار کر لی۔ کہتے ہیں وہ ایک نوجوان طالب علم تھے کہ جب مرحوم نواب صفی مشہد تشریف لائے، انہوں نے مدرسہ سلمانیہ میں کچھ تقریریں کی۔ وہ نواب صفی سے ملاقات اور ان کی گفتگو سے بہت متاثر ہوئے۔ وہ نواب کے افکار، ان کے مباحث اور جدوجہد کی پیروی کرنے لگے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ نواب صفی نے ان کی سوچ تبدیل کی ہے۔ رہبر معظم ہمیشہ عزت و کرامت کے مسئلے پر خاص توجہ دیا کرتے تھے۔ جس وقت آپ نواب صفی سے ملے تو آپ نے محسوس کیا نواب صفی انسانی عزت و کرامت کے قائل ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ معاشرے کو ذلت کے سامنے تسلیم ہونے سے نکال کر عزت و کرامت کی جانب لے جانا چاہتے ہیں۔ سید نواب صفی کی شخصیت، ان کی فکر و سوچ اور عملی منصوبوں نے سید علی خامنائی کے وجود میں اسلامی بیداری کی چنگاری روشن کر دی۔ سچ میں نواب روحانی طور پر مضبوط تھے، ہم نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن جب تاریخ میں پڑھتے ہیں وہ بے نظیر تھے۔ وہ اسلامی حکومت کے قیام پر گہری توجہ رکھتے تھے۔ نواب صفی نے اسلامی ریاست کے بنیادی قوانین لکھے جو اس وقت کے افکار و نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج بھی ایک جدید قانون سمجھا جاتا ہے۔ اس میں دلچسپ چیزیں ہیں۔
جو کوئی بھی نواب سے متاثر تھا، اس کی سوچ کا محور اسلامی حکومت کا قیام تھا۔ به قدری دیدار او و حرف زدن او و اخلاق او و کلماتی که گفت و مخاطب قرار دادن یکی طلابی که با اونها روبرو میشد در من و در حاضرین اثر گذاشت که وقتی نواب رفت از مدرسه بیرون مثل کسی که از پای یک فیلم پرهیجان 3-4 ساعتی ها بیاد بیرون، دنیای بیرون براش بیگانه است. یعنی هنوز فضای اون فیلم رو دور بر خودش حس میکنه و آدم خیال میکنه هنوز اونجاست، مفاهیم معمولی زندگی براش میشه بیگانه. سن 1955 میں شاہ ایران کی حکومت نے نواب صفی کی قیادت میں چلنے والی تنظیم فدائیان اسلام پر اس وقت کے وزیر اعظم حسین اعلیٰ کو قتل کرنے کی سازش کا الزام لگایا اور نواب صفی کو پھانسی دینے کا حکم جاری کر دیا۔ امام علی ابن موسیٰ رضا کے جوار میں موجود دینی مدرسے کے طالب علم نواب صفی کی شہادت کربلائی و عاشورائی قربانیوں کا ایک تسلسل تھا۔ در مقابله با حرکت انحرافی فوق‌العاده خطرناک اون روز امام حسین علیه السلام می ایستد، این می شود یک درس که خودمون بزرگوار هم همین رو تکرار کردن، یعنی مستند کردن کار خودشون را به دستور اسلام. ان رسول الله قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرمات الله ناكثا لعهد الله يعمل في عباد الله بالظلم والعدوان ولم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله ان يدخله مدخله۔ جوان عالم دین سید علی خامنائی اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے کہ اب صرف اسلامی انقلاب ہی اس شاہ ایران کی فاسد حکومت اور مغرب سے وابستہ ظالمانہ نظام کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ معاشروں اور تہذیبوں کو بدلنے والی قیادت صرف واعظ و نصیحت اور غلطیوں کی نشاندہی پر اکتفا نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنا راستہ خود تعین کرتی ہے، اور وہ انقلاب کا راستہ ہوا کرتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان صرف پہلے پیچھے پٹری پر ہی سفر کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا صرف اصلاح اور فلاح و بہبود کی باتیں کرنا، مغرب پر صرف تنقید کرنے اور اس کی خامیوں کو بیان کرنے سے تو مسائل کا حل نہیں نکلتا، بلکہ اس کے متبادل نظام اور فکر پیش کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی مثال ایک ایسے شخص کے جیسی ہے جو ٹرین میں بیٹھا باتیں کر رہا ہے اور ٹرین کی رفتار کے کم یا زیادہ ہونے یا راستہ بدلنے کا اس کی باتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ سید علی خامنائی کو اس بات کا علم تھا کہ انقلاب کے لیے ایک بہادر، منصف مزاج اور دین و زمانہ شناس عالم دین کی قیادت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس وقت ایسی کوئی قیادت دکھائی نہیں دے رہی تھی، یہاں تک کہ 1958 میں انہیں ان خصوصیات کی حامل قیادت مل گئی۔ ہم نے مشہد مقدس کو خدا حافظ کہا، جیسا کہ 1958 میں جوان عالم دین سید علی خامنائی نے اعلیٰ دینی تعلیم کی خاطر مشہد چھوڑ کر قم المقدس کا رخ اختیار کیا۔ 1301 میں جب سے امام خمینی شہر میں تشریف لائے تو انہوں نے اسی مدرسے کو اپنی رہائش گاہ کے طور پر منتخب کیا، اور سن 1325 24 سال تک حضرت امام کی تمام تر سیاسی، سماجی اور تعلیمی سرگرمیاں اسی کمرے میں تھیں۔ یہ کمرہ چھوٹا ہے، پھر بھی حضرت امام رضوان اللہ تعالی علیہ کی سیاسی جدوجہد اور سرگرمیوں کا مرکز یہی کمرہ تھا۔ مختلف ادوار میں کئی قسم کی جو تحریکیں ایران میں چلتی رہیں، حوزہ علمیہ اس وقت تک ان تحریکوں کے بارے میں کافی اجنبیت کا شکار تھا،
بہت ہی کم لوگ سیاسی شعور رکھتے تھے۔ کہنے کو تو ایران کے علماء نے کافی تحریکیں چلائی تھیں، لیکن بعض علماء نے اس قسم کی تحریکوں کی بنیاد رکھی تھی جن میں کوئی بنیادی منصوبہ موجود نہیں تھا۔ وقتی ضرورت کے تحت تنظیمیں بنائی گئی تھیں، لیکن حوزہ علمیہ کی دنیا ان تحریکوں سے کبھی آشنا نہیں رہی تھی۔ حضرت امام نے حوزہ علمیہ میں تدریس شروع کی تو طالب علموں کی کثیر تعداد ان کے دروس میں شرکت کرنے لگی۔ امام خمینی کی شخصیت اور اصلاحی سوچ نے سید علی خامنہئی کو اپنی جانب کھینچ لیا، اور اب وہ امام خمینی کے ممتاز شاگردوں میں شامل ہو چکے تھے۔ اور یہی وہ وقت تھا کہ جوان عالم دین سید علی خامنہئی کی سوچ میں اسلامی تہذیب و تمدن کا جامع اور مکمل تصور پروان چڑھنا شروع ہوا۔ انہیں امام خمینی کی ذات میں ایسا قائد ملا جس کی عرفانی شخصیت عوام کی سطح زندگی کے بارے میں فکر مند تھی۔ وہ عوام کو فکری و معاشی غلامی سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ امام خمینی نے اسلامی تہذیب کی نشاط ثانیہ کی اہمیت و ضرورت کو فکری، سیاسی، اجتماعی اور معاشی سطح پر بیان کرنا شروع کر دیا۔ اسلامی تہذیب کی نشاط ثانیہ کا مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات کو محور و مرکز بناتے ہوئے تمام مخلوق انسانی معاشرے ہر نسل، قومیت، جنسیت اور ہر طبقے کے اجتماعی مفاد میں عقل، اخلاق اور انصاف پر مبنی نظام کی ترکیب کے لیے کوشش کرنا ہے۔ امام خمینی نے گزشتہ صدی میں 40 کی دہائی سے اسلامی تہذیب کے احیاء کی راہ ہموار کی، اسلامی شرعی قوانین پر مبنی ایک مخصوص طرز حکمرانی کا خاکہ پیش کیا۔ بنابراین سابقه فقه سیاسی در شیعه سابقه عریق است، لکن یک چیز جدید است و اون نظام سازی بر اساس این فقه است که این رو امام بزرگوار ما انجام داد. قبل از ایشون کسی دیگری از این ملتقطات فقهی در ابواب مختلف یک نظام به وجود نیاورده بود. امام خمینی کا معاشرے میں موجود علماء سے کہنا تھا کہ اسلامی تہذیب کی تعمیر نو اور نشاط ثانیہ کے لیے علماء کرام کا جو کردار مغربی سامراجیت سے پہلے تھا اسے دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حوزہ کی صورتحال میں تبدیلی اور حوزہ والوں کو جو کام کرنے چاہیے، اس کے بارے میں امام خمینی کا نظریہ ان تجربات پر مبنی تھا جو انہوں نے اپنی تعلیم اور زندگی کے دوران پیش آنے والے مختلف سیاسی مسائل سے حاصل کیے تھے۔ نیز انہوں نے تشکیل حکومت اور حکومت چلانے کا نظریہ اہل بیت علیہم السلام کی مختلف روایات کے خلاصے سے حاصل کیا تھا۔ حوزے کے تاریخی پس منظر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علماء دین اور مراجع عظام صرف علمی اور فقہی مسائل کو ہی نہیں دیکھتے تھے، اور جہاں بھی دین، عوام اور شیعت کو علماء کی ضرورت پڑی وہاں علماء نے فتویٰ جاری کیا اور میدان میں موجود رہے۔ تمباکو کے حرام ہونے کا فتویٰ اس کی ایک روشن مثال ہے۔ گزشتہ 19ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں ایران کے قاجار بادشاہ ناصر الدین شاہ سے برطانوی حکومت نے تمباکو خرید میں خصوصی استحقاق حاصل کر لیا اور اپنی اجازت داری قائم کر لی، لیکن علماء دین نے اس قسم کے خصوصی استحقاق کو ملک کی خود مختاری کے خلاف قرار دے کر مخالفت کی۔ اس وقت عراقی شہر سامرہ میں سکونت پذیر آیت اللہ محمد حسن مرزا شرازی نے تمباکو کے استعمال کو حرام قرار دے کر فتویٰ صادر کیا۔ مرزا شیرازی کی اس مسئلے میں مداخلت اسی حوالے سے تھی کیونکہ دوسرے ممالک کو تمباکو فروخت کرنا ملک کو استعمار کے ہاتھ گروی رکھنے کے مترادف تھا۔ اسی وجہ سے علماء آگے بڑھے اور تمباکو کے حرام ہونے کا شرعی فتویٰ دیا۔ سچی بات یہ ہے کہ مرزا شیرازی رحمۃ اللہ علیہ تمباکو کے مسئلے میں اپنی کوششوں میں اکیلے تھے۔ ساتھیوں نے کہا مشکل ہے، لیکن وہ کامیابی کا یقین رکھتے تھے اور وہ کامیاب بھی رہے۔ یہ فتویٰ ایران میں مقبول عام ہوا اور یہاں تک کہ ناصر الدین شاہ کے دربار میں بھی فتویٰ نافذ ہو گیا۔ وہ تمباکو نوشی کا عادی تھا، لیکن دربار میں اس کا حقہ توڑ دیا گیا۔
ایران کے حوزہ علمیہ اور برطانوی سامراج کے درمیان مقابلے کا سلسلہ دستوری انقلاب کی شکل میں جاری تھا، لیکن عراق کے حوزہ نجف اشرف میں عالمی سامراج بہت برا پھنسا۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف نے بھی عراق میں برطانوی سامراج کے خلاف 20 انقلاب کی قیادت سنبھال لی۔ عراقی ثورۃ العشرین میں بھی یہی ہوا۔ ایسے ہی واقعات دہرائے گئے۔ جب وہاں مذہب پر حملہ ہوا، یہی وہ چیز تھی جس نے علماء دین کو خطرے کا احساس دلایا اور اس معاملے کا مقابلہ کیا اور فتویٰ جاری کیا۔ برطانوی سامراج نے سمجھ لیا کہ خطے میں اس کے قبضے کے خلاف قبائل اور عوام میں حوزہ علمیہ اور علماء کرام کا اثر و رسوخ مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ تاریخ میں نقل ہوا ہے کہ مرحوم مرزا شیرازی کے فتوے کے نتائج سامنے آنے سے پہلے ان کا ایک شاگرد بتاتا ہے کہ مرزا شیرازی نے بہت گریہ کیا۔ شاگرد کہتا ہے کہ میں نے پوچھا، جناب مرزا آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ استعمار نے پہلے علماء کا مقام اور طاقت نہیں دیکھی تھی، لیکن اب وہ علماء کے مقام کی طرف متوجہ ہو گیا ہے جو عوام اور سچائی کی حمایت کرتے ہیں۔ برطانوی سامراج نے حوزہ علمیہ اور علماء کرام کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس لیے برطانوی ہائی کمیشن نے ایران میں محمد رضا خان اور عراق میں ملکی نظام کی کھل کر حمایت شروع کر دی تاکہ دونوں جگہ پر حوزہ علمیہ کو کمزور کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے وہ ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ مرجعیت اور عوام کے سلسلے الگ ہوں، ان کا باہمی رابطہ و تعلق نہ ہو، لہٰذا یہ علیحدگی جس کی وہ تلاش کر رہے تھے ان کے مقاصد، سیاسی مفادات اور لاہ عمل کے ساتھ مطابقت رکھتی تھی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران میں آئینی انقلاب کے نتائج نے علماء میں سیاسی مایوسی کو جنم دیا۔ اس نے سیاسی تحریک کے ثمرات کے ساتھ ساتھ 1920 کے انقلاب کے بارے میں علماء کے اندر شکوک و شبہات کی فضا کو جنم دیا، جس نے علماء کی روحوں تک منفی اثرات اور گہرے نقوش چھوڑے۔ ہم ان گہرے منفی اثرات کو 2 عظیم مراجع میں دیکھ سکتے ہیں، جن میں سے ایک آیت اللہ العظمیٰ بروجردی ہیں، جنہوں نے سختی کے ساتھ سیاست سے گریز کیا اور اپنی زیادہ تر توجہ حوزے کے تدریسی مسائل میں کر لی، سیاسی معاملات اور ملکی حالات میں مداخلت نہیں کی۔ دوسری جانب امام خمینی نے بھی حوزہ علمیہ اور علماء کرام کو معاشرے سے دور کرنے کے خلاف اقدامات کرنے شروع کر دیے۔ حوزہ کے ڈھانچے میں تبدیلی لانے کے لیے امام کی طرف سے پیش کی جانے والی سب سے اہم سفارشات میں سے یہ بات تھی کہ سیاست میں مذہب کا دخل ضروری ہے، جس نے حوزہ کے اندر اور باہر شدید مخالفت کو جنم دیا۔ انقلاب کی کامیابی اور امام کی آمد سے پہلے کے واقعات بتاتے ہیں کہ علماء سیاست کے میدان میں اترنے سے اکتا چکے تھے۔ دوسرے لفظوں میں ہم اس دور میں ایک طرح کی سیاسی مایوسی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ سیاسی عدم دلچسپی کے اثرات دوسری جگہوں تک سرایت کر چکے تھے۔ حقیقت میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی اور مسلمان معاشرے کو متحرک اور زندہ کیا، اس معاشرے کی بدن میں تازہ روح پھونکی۔ جیسے جیسے امام خمینی اور ان کے افکار حوزہ علمیہ میں مسلسل اپنی جگہ بنا رہے تھے، تو دوسری طرف ایران کے اندر شاہی نظام کا ظلم و ستم اور امریکی اور اسرائیلی اثر و رسوخ نیز غیر ملکی مداخلت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ کشور ما یک روز نقطه حساس و اساسی تمرکز سلطه استکباری در این منطقه بود. زمامداران خائن، خاندان منحوس پهلوی، رجال خودباخته و رشوه بگیر، روشنفکران ساکت، علمای بی‌تفاوت، مجموعاً همه دست هم داده بود ملت را به صورت راکد، مثل یک آب راکد. ظاہر میں تہران عالمی سطح پر
پرامن شہروں میں شمار ہونے والا شہر سمجھا جانے لگا۔ لیکن جن لوگوں نے شاہ کا زمانہ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ واشنگٹن کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر شاہ نے اس شہر اور ایران کا امن و سکون کیسے برباد کر رکھا تھا۔ اب ہم ٹارچر سینٹر کے مرکزی صحن میں ہیں جو 4 منزلوں کے ساتھ گول شکل میں بنایا گیا ہے۔ ہم ایک ماڈل کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہمیں شکنجے کے ایک منظر کو دکھا رہا ہے، اور یہ اذیت دینے کے طریقوں میں سے ایک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قیدی کے سر کو اس وقت تک پانی میں ڈبوئیں جب تک اس کا دم گھٹ نہ جائے۔ یہ ظلم ان دنوں ہمارے ساتھیوں کے ساتھ روا رکھا جاتا تھا۔ امریکہ نے ایران کو خطے میں اپنے ترقی یافتہ جدید ہتھیاروں سے لیس ایک عسکری اڈے میں بدل دیا۔ اس لیے اس نے بڑی تعداد میں امریکی عسکری ماہرین کی مدد سے شاہ کو جدید جنگی اسلحہ رکھنے اور مضبوط و بڑی فوج تشکیل دینے میں مدد کی۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کی فوج پیش کرتی ہے بڑی تصویر، مسلح افواج اور امریکی عوام کے لیے تیار کردہ ایک سرکاری رپورٹ۔ امریکہ کی طرف سے فوجی اور مشاورتی حمایت کے براہ راست اور واضح نتائج برآمد ہوئے ہیں جس سے ایرانی قوم کو فائدہ پہنچا ہے۔ اگر مسلح افواج جاہریت کو پسپا کرنے اور داخلی امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے کافی طاقت اور صلاحیتوں کے حامل نہ ہوتے تو ایران بہت پہلے آئینی پردے کی زد میں آ چکا ہوتا۔ مندرجہ ذیل رپورٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ایرانی طاقت جس کو امریکہ کی ملٹری سپورٹ پروگرام کی حمایت حاصل تھی کس طرح دنیا کے خطرناک اور اہم مقام پر امن قائم کرنے میں کامیاب رہی۔ اس لیے کہ شاہ کی حکومت ایک ایسی حکومت تھی جسے خود انہوں نے بنایا تھا۔ ان کی کٹ پتلی حکومت تھی۔ امریکی اور انگریز یہاں حکومت مقرر کرتے تھے، وزیر اعظم اور نمائندے تعین کرتے تھے۔ امریکی خفیہ ادارے نے ایران کے داخلی حالات پر شاہ کے تسلط کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ایک نئی خفیہ ایجنسی تشکیل دی جس کو بعد میں ساواک کے نام سے پہچانا گیا۔ حکومت کے متعدد ملازمین نے تشدد کے طریقوں کی تربیت کے لیے اسرائیل اور امریکہ کا سفر کیا تاکہ وہ انہیں اس مرکز میں بھی نافذ کر سکے۔ شاہ ایران کی امریکہ نوازی نے ایران اور اسرائیل کے درمیان موجود تعلقات کے نئے ابواب کھول دیے جو مختلف میدانوں خاص کر عسکری، انٹیلیجنس، معیشت اور سیاست کے میدان میں گہرے اور مضبوط ہوتے چلے گئے۔ میرے خیال میں ہمیں اسرائیل پر کچھ توجہ دینی چاہیے کیونکہ وہ ایران کا نام بہت سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے صدر کی دلچسپی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ زیادہ مضبوط ہیں۔ کس طرح؟ وہ بہت سی چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ کیا کنٹرول کرتے ہیں؟ اخبارات، میڈیا، بینک، معیشت۔ اس وقت ایران میں اسرائیلی برادری ہماری حکومت کے ساتھ مضبوط تعلقات کی وجہ سے مکمل تحفظ کے احساس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ہم موساد کے ایجنٹ اس کی مدد کر رہے تھے۔ ہم نے ساواک کے ساتھ مکمل تعاون کیا جس نے اس ملک میں ہر چیز کو کنٹرول کیا۔ اسرائیل کے ساتھ تعاون زبردست تھا۔ ہر ایرانی جنرل نے اسرائیل کا دورہ کیا اور ہم نے بھی ان کا دورہ کیا۔ اسرائیلی چیف آف اسٹاف نے ایران کا دورہ کیا اور اسی طرح فضائیہ کے کمانڈر اور بحریہ کے کمانڈر نے بھی دورہ کیا۔ مختلف شعبوں کے افسروں نے بھی ایسا ہی کیا اور ہزاروں ایرانی افسران ہمارے پاس آیا کرتے تھے۔ شاہ کی خارجہ اور علاقائی پالیسی سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ صہیونیت اور امریکہ سے وابستہ ہے، جبکہ ایک ایرانی مسلمان نوجوان کی مرضی اس پالیسی سے کوسوں دور تھی۔ وہ مسلمان عوام کے ساتھ ہے، وہ مسئلہ فلسطین کی حمایت میں تھی اور وہ خطے میں سامراجی تسلط کے خلاف تھی، تاہم ایران کا شاہ غلامانہ پالیسی پر عمل پیرا تھا۔ امام خمینی نے اسرائیلی حکومت اور امریکہ کے ساتھ شاہ کے تعلقات کو آڑے ہاتھوں لیا اور اس پر کڑی تنقید شروع کر دی۔
امام نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سخت موقف اختیار کیا اور یہ موقف عوام کے لیے ایک مضبوط ہمت کا باعث بنا، جنہوں نے ایران میں بادشاہت کا مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ جرأت اور ہمت کا مظاہرہ کیا۔ 1962 میں شاہ نے ملک میں صوبائی انتخابات کے موقع پر ایک ایسے نئے قانون کا اعلان کر دیا جس کے تحت اراکین پارلیمنٹ آئندہ اپنے عہدے کا حلف لیتے وقت قرآن مجید پر حلف نہیں لیں گے۔ آیت اللہ بروجردی کی وفات کے بعد ایرانی بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی کی حکومت نے امریکہ کی حمایت، برطانیہ اور مغربی ممالک کے تعاون سے اسلامی عزت و افتخار کے معیارات اور دینی احکامات کو مجروح کرنے نیز غیر ملکی استعماری حکومتوں کی پیروی کرتے ہوئے کوشش کی، حوزہ علمیہ اور مراجع اعظام کی کھلم کھلا مخالفت کریں اور واضح دشمنی کا بیج بوئیں۔ امام خمینی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے عوام کی کثیر تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ عوامی شدید احتجاج کو دیکھتے ہوئے شاہ کو صوبائی انتخابات کے دوران بیان کردہ نئے قانون کو فوراً واپس لینا پڑا۔ اس وقت شاہی حکومت اور شاہ کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ عوام اس طرح سے امام خمینی کی آواز پر لبیک کہے گی۔ وہ سمجھتا تھا کہ امام خمینی کسی حد تک قم شہر میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں، لیکن اس نے دیکھا کہ پورا ایران سڑکوں پر امڑ آیا ہے۔ یہ اس کے لیے انتباہ تھا، اسی لیے اسے فوراً پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ 1962 کے ملک گیر احتجاجی مظاہروں نے شاہ ایران محمد رضا پہلوی اور اس کے حمایتی امریکیوں کو سمجھا دیا کہ ایرانی عوام شاہ اور اس کے امریکی حمایتیوں کے کس قدر خلاف ہیں۔ اس وقت امام خمینی کے انتہائی مخلص، باوفا اور قریبی شاگرد ہی تھے جو سڑکوں پر ان عوامی مظاہروں کی قیادت کر رہے تھے۔ حوزہ علم قم ایران میں اسلامی انقلاب کا مرکز اور قوہ محرکہ تھا۔ یہاں مدرسہ فیضیہ سے انقلاب کے سورج کی ایسی شعائیں پھوٹیں کہ جنہیں امام خمینی اور دیگر قائدین نے عظیم اسلامی تہذیب کی نشاط ثانیہ کا پہلا اور ضروری مرحلہ قرار دیا۔ تا انقلاب اسلامی به وجود آمد، تا مبارزات اسلامی آغاز شد، دوران مبارزات دوران دشواری بود. امید به این که این مبارزات به پیروزی برسد پیش بعضی صفر بود، پیش بعضی اندکی بالاتر از صفر. امید زیادی وجود نداشت. امام بزرگوار ما با شخصیت خداداده نسبت به زمان ما استثنایی توانست این راه رو ادامه بده. با نفس گرم او، با حکمت او، با اخلاص و دینداری او، با خدا باوری او. سید علی خامنائی کی علمی فکری صلاحیتوں اور سماجی ثقافتی سمجھ بوجھ نے انہیں انقلاب کے مراحل سے متعلق پہلے ہی متوجہ کر دیا تھا. اسی لیے وہ اسلامی انقلاب کے پہلے لمحے سے آج تک اسے مضبوط بنانے کے لیے اہم ترین مرکز اور قوہ محرکہ شمار ہوتے ہیں. دیکھیں، وہ شخص جو ساواک میں آیت اللہ خامنائی کی فائل کی پیروی کر رہا تھا اور انہیں گرفتار کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، وہ مشہد میں اور خراسان میں ساواک کا سربراہ تھا. اس کا کہنا تھا جناب خامنائی خمینی خراسان ہیں. اداره می شود ممکن است خاموش بشود ابدا، به دلیل اون که به شکوفا و انقلاب و نبوت‌ها خاموش نشد، به دلیل اون که انبیاء خدا هرگز عقب ننشستند و یاران انبیاء به مبارزه و ستیزه خود علیه تواغی تا نفس آخر ادامه دادند. این ملت هم تا نفس آخر ادامه داد. آج کی پیشکش آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور لکھیں. تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ. جے بھارت، جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں.
اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔